बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार-ए-अरकम ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जमात हफ्तुम उर्दू में आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 16 को। इसका उन्वान है आइए पाकिस्तान की सैर करें। इसमें हम देखते हैं पढ़ाई, अल्फाज, मायनी और तारुफ को। जी बेटा, पाकिस्तान की सैर करें। कैसे सैर करनी है हमने? सैर के लिए तो हमें बाहर जाना पड़ता है, लेकिन कितनी मज़े की बात है कि आज हम अपना सबक भी पढ़ लेंगे और घर बैठे बैठे पाकिस्तान की सैर भी कर लेंगे। ये इंतहाई मालूमाती सबक है। आपको पता है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल से माला माल किया हुआ है और इनमें सबसे ज़्यादा मादनी वसाइल अल्लाह जी ने हमें ही दिए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम देखते जाएंगे कि सुबह ब सुबह, इलाका ब इलाका हमारे पास क्या कुछ है और अल्लाह ताला की इन नेमतों को देखेंगे जो बेशुमार उन्होंने हमें दी हुई हैं। और इसके साथ साथ आप देखिएगा कि कितनी खूबसूरती है हमारे पाकिस्तान में। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मेरे देश में हर पल चाहूँ तेरा सोहना रूप सजाऊँ, कि तू है पहचान मेरी, कि तुझसे ही शान मेरी। बेशक बेटा, हमारे पाकिस्तान के इलाके अलग अलग हैं, उनमें रहने वालों रहन सहन अलग हैं, लेकिन हम सब एक हैं और एक कौम है। सबसे पहले इसके अल्फाज मायने को देखते हैं। फलक बोस बहुत बुलंद, आसारे कदीमा पुरानी निशानियाँ, हल्का बगोश अतात करने वाला, जफाकशी सख्त मेहनत, खुश जायका अच्छे जायके वाले, चार चांद लगाती खूबसूरती में इजाफा करती, बंजर गैर आबाद, एजाज शर्फ, आलाते जराही ऑपरेशन के औजार, पहचान शनाख्त, वाफर ज़्यादा, आसारे कदीमा पुराने आसार, कसीर तादाद बड़ी तादाद, अजरक सिंधी चादर, दारुल हुकूमत सदर मकाम, हैरान दंग, अलमाओ अल हफीज़ अल्लाह बचाए, मलिया मेट तबाहो बर्बाद, स्याह सैर करने वाला, सोना उगलती ज़मीन इंतहाई ज़रखेज़ ज़मीन, सैराब करते पानी पहुँचाते, गुंजान आबाद ज़्यादा आबादी वाला, दर्जा हरारत गर्मी का दर्जा, सेहत अफजा मकाम सेहत बख्श जगह, सानी नहीं कोई दूसरा नहीं, इनफरादियत मुनफरिद मकाम, संस्कृत ज़बान का नाम, हल्का बगोशे इस्लाम इस्लाम कबूल कर लेना, कदीम पुराना, जफाकशी सख्त मेहनत, फरावानी कसरत। जी, अब इसकी पढ़ाई कर लेते हैं। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान 14 अगस्त सन 1947 को दुनिया के नक्शे पर उभरा। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है। इसकी सोना उगलती ज़मीन में हर तरह की फसलें पैदा होती हैं। इसमें खुश जायका फलों के बागात भी हैं। इसके सीने पर बहने वाले दरिया हमारे खेतों को सैराब करते हैं। इसमें फल्क बोस पहाड़ी चोटियाँ भी हैं। गीत गाती आबशारें इसके हुस्न को चार चांद लगाती हैं। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को समंदर से भी नवाजा है। पाकिस्तान की सरजमीन 4 सूबों पर मुश्तमिल है। इन सूबों में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान शामिल हैं। हर सूबा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा कर रहा है। कोई किसी सूबे का रहने वाला हो, वो पाकिस्तान के साथ दिलो जान से मोहब्बत करता है। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इसका दारुल हुकूमत क्वेटा है। इस सूबे की आबादी गुंजान नहीं, करीब करीब 70 लाख लोग इस सूबे में आबाद हैं। बलूचिस्तान की सरहदें पाकिस्तान के बाकी तीनों सूबों से मिलती हैं।
یہاں بولی جانے والی بڑی بڑی زبانیں بلوچی، براہوی اور پشتو شامل ہیں۔ بلوچستان کے کچھ حصوں میں سندھی بھی بولی جاتی ہے۔ بلوچستان کا زیادہ تر رقبہ بنجر پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ یہاں سردیوں میں خوب سردی پڑتی ہے، گرمیوں کے موسم میں درجہ حرارت خوب بڑھ جاتا ہے۔ سبی یہاں کا گرم ترین مقام ہے۔ 26 مئی 2010 کو یہاں وہ گرمی پڑی کہ الاماؤ الحفیظ، اگلے پچھلے سبھی ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ اس روز اس مقام کا درجہ حرارت 53 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں کبھی کبھار زلزلے بھی آتے ہیں۔ سن 1935 میں آنے والے ایک شدید زلزلے سے کوئٹہ شہر بالکل ملیا میٹ ہو گیا تھا۔ بلوچستان کی سرزمین پھلوں کی پیداوار کے لحاظ سے مشہور ہے۔ پاکستان کا 90% انگور یہاں پیدا ہوتا ہے۔ چیری اور بادام بھی وافر مقدار میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پیدا ہونے والے دیگر پھلوں میں خوبانی، آڑو، انار، سیب اور کھجور شامل ہیں۔ یہ صوبہ معدنی وسائل سے مالا مال ہے۔ یہاں سوئی کے مقام سے قدرتی گیس بھی نکلتی ہے۔ بلوچستان میں حال ہی میں گوادر کے مقام پر بندرگاہ تعمیر کی گئی ہے۔ اس صوبے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے آخری ایام اسی صوبے کے ایک صحت افزا مقام زیارت میں گزارے۔ بلوچستان میں پگڑی لباس کا اہم حصہ ہے۔ یہاں گھٹنوں تک لمبے کرتے اور گھیردار شلواریں پہننے کا رواج ہے۔ بلوچی خواتین خاص قسم کا لباس پہنتی ہیں۔ ان کی قمیض کے سامنے کی جانب لمبی جیب لگی ہوتی ہے۔ عام طور پر قمیض پر کڑھائی کی ہوتی ہے اور اس پر شیشے کا کام ہوتا ہے۔ یہاں کی عورتیں بڑی سی چادر بھی استعمال کرتی ہیں۔ پنجاب دو لفظوں پنج اور آپ سے مل کر بنا ہے۔ پنج کے معنی ہیں 5 اور آپ کے معنی پانی کے ہیں۔ گویا پنجاب کے معنی ہوئے 5 دریاؤں کی سرزمین۔ اس صوبے کی سرحدیں بھی باقی تینوں صوبوں سے ملتی ہیں۔ پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے۔ اسے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے۔ یہ شہر صدیوں سے علم و ثقافت کا مرکز رہا ہے۔ ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، گوجرانوالا اور بہاولپور کا شمار پنجاب کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے۔ یہاں کپڑا بنانے کی صنعت ہے۔ کھیلوں کے سامان اور آلات جراحی بنانے میں سیالکوٹ کا کوئی ثانی نہیں۔ عظیم فلسفی شاعر علامہ محمد اقبال اسی شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ وزیر آباد میں اعلیٰ قسم کے چاقو چھریاں بنائی جاتی ہیں۔ گجرات کی پہچان عمدہ قسم کے فرنیچر کے ساتھ پنکھا سازی کی صنعت سے بھی ہے۔ گوجرانوالا میں بجلی سے چلنے والی اشیاء مثلاً واشنگ مشینیں، پنکھے، روم کولر اور ہیٹر بنتے ہیں۔ چنیوٹ میں بنا ہوا فرنیچر اپنی مثال آپ ہے۔ پنجاب کی زمین نہایت زرخیز ہے۔ یہاں بہترین نہری نظام موجود ہے۔ زمین کی زرخیزی کی وجہ سے یہاں فصلیں خوب اگتی ہیں۔ گندم، کپاس، گنا اور چاول یہاں پیدا ہونے والی مشہور فصلیں ہیں۔ چھانگا منگا کا جنگل اپنی نوعیت کے لحاظ سے دنیا میں انفرادیت رکھتا ہے۔ یہ 12,510 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جسے خود اگایا گیا ہے۔ چولستان کے ریگستان بھی اسی صوبے میں ہیں۔ کھیوڑا کے مقام پر دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ پنجاب میں کوئلے کے بھی وافر ذخائر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب میں ساہیوال کے قریب ہڑپا سے ملنے والے آثار قدیمہ بھی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ بیٹے یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کے بادشاہی مسجد کی تصویر ہے جو پہلی پک ہے، اور دوسرا یہ فیصل آباد کا مشہور گھنٹہ گھر ہے۔ سندھ کو مہران کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سندھ کا لفظ سندھو سے نکلا ہے۔ سنسکرت میں سندھو دریا کو کہتے ہیں۔ دریائے سندھ کی وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا ہے۔ یہاں کا دارالحکومت کراچی ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی سب سے پہلی بندرگاہ بھی کراچی میں ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا تعلق کراچی سے تھا۔ ان کا مزار بھی کراچی میں ہے۔ محمد بن قاسم نے 712 میں راجہ داہر کو شکست دی اور سندھ کو فتح کیا۔
محمد بن قاسم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر غیر مسلموں کی ایک کثیر تعداد حلقہ بگوش اسلام ہو گئی، تاہم اب بھی سندھ میں ہندو قوم خاصی بڑی تعداد میں آباد ہے۔ سندھ کی آبادی کا 7.5% ہندو آبادی پر مشتمل ہے۔ سندھ میں بولی جانے والی بڑی زبان سندھی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب نہایت قدیم ہے۔ موئنجودڑو اور سے ملنے والے آثار قدیمہ یہاں کے قدیم لوگوں کی فنی مہارت اور اعلیٰ معیار زندگی کا پتہ دیتے ہیں۔ اور یہ پک آپ کو پتہ ہے نا کس کی ہے؟ مزار قائد کی۔ ٹھٹھہ کا قدیم تاریخی شہر اسی صوبے میں ہے۔ یہاں کی جامع مسجد اور منچھر جھیل بہت مشہور ہے۔ یہاں مکلی کا قبرستان ہے۔ اسے دنیا کے بڑے قبرستانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ صوبہ سندھ کا زیادہ تر رقبہ بنجر اور غیر آباد ہے۔ جہاں جہاں آبپاشی کے لیے پانی موجود ہے وہاں فصلیں ہوتی ہیں۔ یہاں آم، کھجوروں اور کیلے کے باغات ہیں۔ سندھ میں لوگ بھیڑ بکریاں اور اونٹ پالتے ہیں۔ سندھ میں 3.5 کروڑ کے لگ بھگ لوگ آباد ہیں۔ یہاں کی سندھی ٹوپی اور اجرک خاص طور پر مشہور ہیں۔ سندھ کے مشہور شہروں میں حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، میرپور خاص اور لاڑکانہ شامل ہیں۔ یہ بیٹا پک جو ہے یہ مکلی قبرستان کی ہے اور یہ اس زمانے کے ہنرمندوں کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ کتنی خوبصورتی سے انہوں نے قبروں پر بھی نقش و نگار بنائے ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کا پرانا نام شمالی مغربی سرحدی صوبہ تھا۔ اس کا صوبائی دارالحکومت پشاور ہے۔ مردان، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، ہری پور اور بنوں اس صوبے کے مشہور شہر ہیں۔ یہاں زیادہ تر لوگ پشتو زبان بولتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مشرقی حصوں ہزارہ ڈویژن خاص طور پر ایبٹ آباد، مانسہرہ اور ہری پور میں ہندکو بولی جاتی ہے۔ آپ نے درہ خیبر کا نام تو سنا ہوگا، یہ بھی اسی صوبے میں ہے۔ افغانستان جانے کے لیے اس پہاڑی درے میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کی لمبائی 53 کلومیٹر ہے۔ یہ صوبہ اپنے قدرتی نظاروں کی فراوانی کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ سوات اور کاغان کی وادیوں کا فطری حسن دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہاں جھیل سیف الملوک اس قدر حسین و دلکش ہے کہ انسان اس کے مناظر میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے سیاح ان علاقوں کی سیر کرتے ہیں۔ سوات کی وادی اس قدر حسین و جمیل ہے کہ اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور جفاکشی کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ یہاں گندم، مکئی، تمباکو کے علاوہ مختلف پھل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جی بیٹے، آج کا سبق ہمارا یہاں ختم ہوا۔ پڑھائی ہم نے کر لی، لیکن آپ نے یہ چیز نوٹ کی کہ آج کے سبق کی ایک ایک لائن ہمیں کتنی انفارمیشن دے رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری جو معلومات ہیں یہ آج بھی اور آنے والے کل میں بھی آپ کو بہت زیادہ کام آئیں گی۔ بہت اچھی طرح سے بیٹا اس کو یاد کیجئے گا، معنی یاد کیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو سلیس کرنے میں بھی آسانی رہے۔ اوکے جی، ہم نے اپنا سبق ختم کر لیا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔